बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, कभी कभी जो वहम बन जाती हैं, कभी शक बन जाती हैं और ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। एक साहब के बारे में हमने पढ़ा कि अल्लाह ने उनको बहुत लंबी उम्र दी और कुछ 100 साल के हुए होंगे, तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों को अपनी सेहत का और उसका हाल अहवाल बताया। तो किसी ने पूछा कि आपकी इतनी अच्छी सेहत क्यों है? तो उसने कहा कि मैं रोज़ 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ। तो पूछने वाले अखबार नवीस ने कहा कि वो क्यों? तो फिर वो एक लम्हे को झींपा और उसने कहा कि इनफैक्ट असल में शादी के शुरू में मैं और मेरी बीवी ने तय किया था कि जिस रोज़ मेरी बीवी मुझ पर शक करेगी और हमारी लड़ाई होने लगेगी, तो अगर मेरा कसूर हुआ तो फिर मैं निकल जाया करूँगा वॉक पे और 5 किलोमीटर की मैं वॉक मुझे करनी पड़ेगी, ये जबरन। तो उसने कहा पिछले 75 साल से मैं रोज़ाना सुबह 5 किलोमीटर की वॉक करता हूँ। तो अखबार ने मुड़ के देखा, साथ उसकी बीवी भी थी। उसने कहा कि फिर मैडम क्यों इतनी पतली हैं? उसने कहा असल में इसको हमेशा से मुझ पे शक है कि मैं पता नहीं वादा पूरा करूं कि ना करूं, तो ये पूरी वॉक मेरे पीछे पीछे मेरा पीछा करते हुए आती है और आके मुझे चेक करती थी। तो नतीजतन मैं तो जो पतला होना था हो गया, पर ये भी वैसे पतली हो गई। ख़ातिन हज़रात, ये तो वैसे एक लाइटर नोट पे था, लेकिन ये अल्लाह माफ़ करे, जो वहम है और शक है, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हम जब छोटे होते थे तो हमने उस ज़माने में देखा कि शादियों पे मेहंदी लगाई जाती थी, लड़की के हाथों पे लगाई जाती, उपटन लगाया जाता और एक पूरी एक्टिविटी होती थी। हमारे मामू की शादी थी तो वो पहला मर्द हमने देखा कि जिसका जब वो शादी से एक दिन पहले उसका वो ख़ास तकरीब मनाई जाती थी जहाँ सलामी वगैरह ली जाती थी, और तो लड़के को भी मेहंदी लगाई जाती थी। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं लगानी, वो कराची से आए थे, तो उनके हाथ में पत्ता रखा गया, तो पत्ते पे सभी आते थे, थोड़ी थोड़ी मेहंदी रखते जाते थे और जो उनकी फेस्टिविटी पूरी हो गई। लेकिन आज जो मैं आपको एक खौफनाक बात बताने लगा हूँ कि बाज़ बातें जो हमने सुनी सुनाई होती हैं, अगर हम इनको दिल पे ले लें और उन पे ईमान की तरह बिलीव कर लें, तो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद तहस नहस करके रख देता है। अभी हाल ही में एक बच्ची की शादी हुई, बहुत ही अच्छे घर से उसका ताल्लुक़ है, पढ़े लिखे वालिदैन, बहुत अच्छे उसके भाई, बिज़नेस करते हुए अच्छी जॉब्स में, यानी उसकी शादी पे को 700-800 बंदा शरीक था। और यानी जिस तौर पे कोई वालिदैन सेलिब्रेट कर सकते हैं, उम्दगी के साथ खर्चा कर सकते हैं, उतना खर्चा किया। और जो उनके ससुराल थे उस बच्ची के भी बहुत अच्छे थे। हुआ ये कि शादी से एक रात पहले जो उसको मेहंदी लगाई गई, तो उसके हाथ पे मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा। आपको पता है मेहंदी का रंग चढ़ने से हमारे यहाँ 2 मिथ मौजूद हैं। ये दोनों मिथ बेसिकली बड़े सग़ीर में थी, जो हमारी हिंदू बरादरी है, चूँकि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा बिलीव पाया जाता है, सदियों से ज़ाहिर उनके यहाँ चलती है। उनका बिलीव ये है कि अगर सुहागन के हाथों को मेहंदी चढ़े, रंग चढ़े उसका, नंबर 1 तो उसका मियाँ उससे बहुत मोहब्बत करेगा, और दूसरा ये कि उसकी सास बहुत मोहब्बत करेगी। अब देखिए, इसकी कोई साइंटिफिक तहकीक नहीं है, कोई जस्तजू किसी ने नहीं की होगी, कोई लेबॉर्ट्री में तजर्बा नहीं हुआ होगा, टेस्ट नहीं किया होगा। समटाइम बच्चियों को इश्तियाक दिलाने के लिए भी किया जाता, ताकि वो दिल लगा के उस मेहंदी को लगा लें, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी कि अच्छी वो खूबसूरत लगे, उसके हाथ वाथ अच्छे हों। पाँव को भी लगाई जाती थी। उस बच्ची के जब मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा या कम चढ़ा, तो ये भी तो मुमकिन है कि वो जो मेहंदी, अब चूँकि मेहंदी सीधी सीधी वाली तो नहीं है, टेक्निकल जो खालिस देसी मेहंदी होती थी, अब सारी की सारी केमिकल वाली मेहंदी होती है, तो मुमकिन है वो एक्सपायर्ड हो, मुमकिन है कि उसमें और कमी कोताही रह गई हो। 100 दफ़ा 100 चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी मुमकिन है जल्दी हाथ धो लिया हो। जब मेहंदी का हाथ पे रंग कम चढ़ा, तो सबसे ज़्यादा जुल्म उसके आसपास वाली उसकी दोस्तों ने और अजीज़ों ने किया। हाय हाय, तुम्हारे तो हाथ पे मेहंदी का रंग ही नहीं चढ़ा। अच्छा, ये काफ़ी नहीं था, तसल्ली नहीं हुई, तो कुछ और आगे फिर इसके साथ कहानी को और बढ़ाया गया। ये भी तो मुमकिन था, बाज़ार को बंदा जाता, जाकर नई मेहंदी ले आता, रात को फिर लगा देते। यानी मर्दों के साथ आपको पता है ना, एक दफ़ा शेव करें, अगर थोड़ी कमी हो तो दोबारा शेव कर लेते हैं। बाद लोग 3-3 दफ़ा भी शेव करते हैं, करोड़ के अपने रंग को गोरा निकालने के लिए। तो अब आपने रंग ये निकालना है तो उस पर दोबारा लगा लो, ये कौन सा मसला है? इससे दोबारा लगा लो, रंग ही करना है ना।
پر ابھی ایک زندگی، ایک سفر شروع ہی نہیں ہوا اور آپ نے اس کو اپنے ایک سنی سنائی بات کے ساتھ جوڑ دیا، شگون کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اس طرح کا بدشگونی ہے یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کو یاد ہو کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو رات کو یہ ہو گیا، تو رات کو کچھ صحابہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ستارہ ٹوٹا اور اس میں ایک آدھ کو ستاروں کا علم تھا، تو اس نے کہا کہ یہ شگن اس چیز کا ہے اور ستاروں کی وجہ سے یہ ایسا ایسا ہوا، جو ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا، یہاں روک دیا گیا اور ہم واپس جائیں گے۔ تو صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے صحابہ میں آئے تو جو پہلا جملہ انہوں نے کہا کہ رات کچھ لوگ مسلمان رہے اور کچھ کافر ہو گئے، کچھ اپنے ایمان سے گئے۔ تو صحابہ نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا؟ کہا جس نے اس بات پہ یقین کیا، اعتبار کیا کہ ستاروں کی چال سے انسانی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ایمان کھو دیا اللہ پہ۔ اور وہ آپ اندازہ کریں اللہ کا رسول کس چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا یہ تعلیم تھی، یہ پورا کہ ایجوکیٹ کرنے کا اور رہتی دنیا تک یہ میسج دینے کا تھا کہ بدشگونی اور شگن، کہ بدشگونی چاہے وہ ستاروں سے لی جائے، چاہے رنگوں سے لی جائے، چاہے لکیروں سے لی جائے، یہ انفیکٹ آپ اللہ کا انکار کرنے، اللہ نے جو بخت بنائے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھے، اس نے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہم تو نہیں جانتے، تو کسی ایک سمٹم کی وجہ سے کسی چیز کے جو سنی سنائی ہے وہ بھی کسی اور کی، ہماری اپنی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ لڑکی جب بیاہ کے اپنے گھر گئی تو بہت ہی خوبصورت استقبال ہوا، بہت شاندار لوگ تھے، بڑے لونگ لوگ تھے۔ میاں نے اس کو منہ دکھائی میں یوں سمجھیں کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو وہ جو پنجانگلا بھی ڈالا اور جو اس کے پاس تھا اس نے پوری محبت کا اظہار کیا۔ جب یہ ساری اس کی انگلیوں میں ڈل چکا تو یہ پہلا جملہ اس کے منہ سے نکلا، کیا مجھ سے محبت تو کرتے نہیں ہیں تو اتنا خرچہ کیوں کیا؟ اچھا، اس کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں محبت تم سے نہیں کرتا؟ اور میں اتنی چاہت سے یہ میں نے بنوایا، اتنا ہم نے خرچہ کیا۔ اس نے کہا، آگے ہاتھ اپنا کر دیا کہ میرے ہاتھ پہ مہندی کا رنگ تو چڑھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ اس پہ خاموش ہو گیا، اس سے خاموشی ہو جانا چاہیے تھا ایسی احمقانہ بات سن کے۔ پھر جو لوگ وہاں سے ہنی مون پہ گئے اور استنبول میں ٹھہرے، اور استنبول کے سیر سپاٹے کے دوران ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس پہ لڑکی خوش ہوئی ہو۔ اس کے بیچ میں ایک آدھ دفعہ اس کی ساس کی کال گئی تو اس نے کال سننے کے بعد، سلام دعا کرنے کے بعد جو ہی کال بند ہوئی تو پہلی بات کہی کہ آپ کی جو اماں ہے یہ پوز کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تم میری اماں کو جانتی کب ہو؟ وہاں سے انہوں نے صرف تمہاری خیر خیریت، انہوں نے فون مجھ کو بھی نہیں کیا، تم سے فون پہ بات کی ہے، تمہاری خیریت پوچھی، یہ بھی پوچھا کہ بیٹا دل لگ گیا ہے، جو تمہارا میاں ہے الف بے جیم تمہارا خیال رکھ رہا ہے۔ تو اس نے اس وقت تو جو جواب ٹوٹا پھوٹا دینا تھا دیا، لیکن آپ سوچئے کہ اب یہ اٹ واز مور اوور کہ آپ ایک خاتون کو جانتے نہیں ہو، وہ آپ کے خیر خواہی میں، محبت میں آپ کو کال کر کے پوچھ رہی ہو اور آپ اپنے میاں سے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، چونکہ آپ نے کسی احمق سے، اپنی خالہ سے، پھپھو سے، تائی سے، کسی سے سنا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھوں پہ رنگ نہ چڑھے تو وہ پیا کے من کو بھاتی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، 800-900 بندوں کے بیچ میں بیاہ کے گئی، سہاگن بنی، اس کے ماں باپ نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس پہ لٹا دی، اگلے گھر والے اس کے استقبال کر رہے ہیں، اور تم ایک ہاتھ کے رنگ کی وجہ سے کہ رنگ کم چڑھا تو وہ اپنی حماقت ہے، کوئی مہندی اچھی نسل کی لے لیتے، کوئی اچھی کمپنی کی لے لیتے، یا اتنا ہی تھا تو اس میں کوئی ایکسٹرا رنگ بھر دیتے، لیکن اس کی نادانی یہ کہ اس کے ذہن میں آپ نے ان چیزوں کو ایسے کر دیا جیسے آپ دیوار پہ پتھروں پہ کھود دیتے ہیں۔ یہ نادانی شاید بہت کم لڑکیاں کرتی ہوں، اور ممکن ہے ساری کرتی ہوں، میں نہیں جانتا، پر یہ نادانی تو وہ ہے جو میرے سامنے آئی۔ آپ سوچئے کہ اگر پڑھ لکھنے کے بعد بھی کوئی لڑکی یہ کر سکتی ہے تو وہ جو کم پڑھی لکھی ہیں وہ کتنا کچھ کر سکتی ہیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا موقع ملے کہ بچے میرے ساتھ جا رہے ہوں اور اگر سے بلی، جو کالی بلی ہے، وہ رستہ کاٹ جائے، تو میں نے بچپن سے سنا ہوا تھا کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو منزل کھوٹی ہوتی ہے، تو میں پھر ہنستے ہوئے کہتا ہوتا ہوں کہ لک ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں،
اور بلی نے بھی راستہ کاٹا ہے، تو اس کا موڈ ہوگا اس روٹ پہ چلنے کا، اپنے بچوں سے ملنے جا رہی ہوگی، کھانے کی تلاش میں جا رہی ہوگی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانی زندگی سے یا کسی سائیکل کے، موٹر سائیکل کے، گاڑی کے آگے سے گزرنے سے. جب واپس گزر جائے گی تو کیا پھر وہ جو شگون ہے، بدشگونی، وہ نیک میں بدل جائے گی؟ معمول کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جب آپ اس کو اپنی زندگی سے جوڑ لیتے ہو تو آپ انسانی سطح سے گر جاتے ہو، کم عقلی کی سطح پہ آ جاتے ہو. تو کم عقل کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کم عقل اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتا ہے. کم عقل اپنی ہی نہیں، ساتھ والوں کی زندگی بھی برباد کر لیتا ہے. وہ عقل مند لڑکی جس کے ہاتھوں پہ مہندی کم چڑھی تھی، وہ شادی کے 3 ہفتوں کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی ہے، اور گھر آ کے اس نے اپنے ماں اور باپ کو بتایا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا اس کے تم نے افیئرز دیکھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اس کا افیئر نہیں ہے. کیا وہ ٹیلی فون پہ، اس کے موبائل پہ کوئی گندی عادتیں ہیں، گندی لت ہے؟ تو اس نے کہا ایسا بھی کچھ نہیں ہے. کیا اس کے دوست برے ہیں؟ اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے. کیا تمہیں توجہ نہیں دیتا؟ نہیں. اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے، پر میرا دل نہیں مانتا، میرے دل میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مہندی کا چونکہ رنگ نہیں چڑھا تھا، تو یہ جو میرا شوہر ہے نہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور نہ اس کی ماں مجھ سے پیار کرتی ہے. خواتین حضرات، پاکستان میں جتنے بڑے بڑے یہ میڈیسن کے ادارے ہیں اور بڑے بڑے یہ سٹورز ہیں، شاید ہی کسی کے پاس ایسا کوئی انجیکشن ہو، ایسی کوئی دوائی ہو، ایسی کوئی ٹریٹمنٹ ہو. اس پہ تو آکو پنکچر بھی نہیں لگے گا. یعنی دماغ کی جو خرابی ہے، اللہ معاف کرے، وہ تو دماغ کو کسی سر جا کے کسی دیوار سے ٹکرایا جائے تو پھر شاید خرابی دور ہو، یا اس کو بجلی کے جھٹکے لگائے جائیں تو خرابی دور ہو. مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اس معاملے میں تو شاید جھٹکے اس کا کچھ اور بھی نظر آنے لگ جائے کہ یہ جو وجہ بھی ہے. اب اس کو اس کے آس پاس والے سمجھائیں گے، وہ نہیں سمجھے گی. اس کو بڑے سمجھائیں گے تو بھی وہ نہیں سمجھے گی، کیونکہ یہ ناسمجھی جو ہے اس کے لیے کھیت ہم خود ہی تیار کرتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اللہ پہ یقین کی کمزوری ہوتی ہے، اس کے فیصلوں پہ کمزوری ہوتی ہے، اور خود اپنے بختوں کے بارے میں، بخت کیا مہندی لکھتی ہے؟ آپ کی قسمت کے فیصلے کیا مہندی کے رنگ کرتے ہیں؟ بلیاں کریں گی؟ کیا کوے کریں گے؟ کیا یہ جو واحیات سی جن کے بارے میں مختلف وہم اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر تو جتنی شادی کی وہ بارات میں آتی ہیں گاڑیاں، ان سب پہ کالے پراندے اور کالی وہ باندھنی چاہیے، تاکہ واپسی پہ روز آئے دن وہ آتی ہے خبریں کہ بیچارہ دلہا مر گیا، دلہن مر گئی، ماں باپ مر گئے. تو کیا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہاں کالے پراندے نہیں باندھے ہوئے ہوتے؟ اپنی نادانیوں کو، اپنی حماقتوں کو، اور اپنی کم فہمی کو اور اپنی کم علمی کو کسی ایک چیز سے جوڑنے کے بعد جب آپ اپنی زندگی کا پورا رس نکال دیتے ہیں، اس کو بے روح بے ذائقہ کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی اس میں ذائقہ نہیں بھر سکتا. یہ ایشو شاید کسی ایک گھر کا ہو. خواتین حضرات، اللہ کرے کسی کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو. آئی وش کہ جتنی مہندی یہ مختلف کمپنیاں بناتی ہیں اس کو ٹیسٹ کر لیا کریں، تاکہ ان کے اندر رنگ تھوڑا سا اور ڈال دیا کریں. اور دکاندار بھی ان جو آؤٹ ڈیٹڈ ہونے والی مہندیاں ہوتی ہیں ان کو پھینک دیا کریں، تاکہ ایسی احمق لڑکیاں اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیاں برباد نہ کریں. وہ سارے مہمان، وہ سارے گھر، وہ جنہوں نے اس پوری کی گواہی دی جو موجود تھے، اب سوچیں جس تک یہ بات پہنچے گی تو کیا خیال ہے اس نادانی پہ سارے لوگ اس کو ہار پہنانے آئیں گے. پر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. اس واقعے کے بعد کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو آئندہ اس بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور سوچنے کا اینگل یہ لیجئے گا کہ مہندی کا رنگ نہ آئے تو رنگ زیادہ کر لیجئے، دوبارہ لگا لیجئے، سبارہ لگا لیجئے. اس کا تعلق رشتے ٹوٹنے سے نہیں ہے. مہندی کا تعلق محبت ہونے سے نہیں ہے. محبت دل سے ہوتی ہے، محبت طرز عمل سے ہوتی ہے، محبت آپ کے مزاج سے، کردار سے ہوتی ہے، محبت آپ کے جسم سے، آپ کی روح سے ہوتی ہے. ان رنگوں سے تھوڑی ہوتی ہے. کیا ہاتھوں کی لگائی مہندی اور پھر آپ پاؤں کی مہندی کے رنگوں پہ بھی آ جائیں گے اس کی کہ جس کے پاؤں پہ مہندی کا رنگ اتنا ہوگا اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوگا. کچھ چیزیں جو
کسی زمانے میں اس لیے بنی ہوں گی، یہ کہی گئی ہوں گی کہ بچیوں کو اشتیاق دلایا جائے تاکہ اس کے اندر انوالو ہوں اور اس کے اندر تھوڑا وہ سیلیبریٹ کریں چیزوں کو، اور ہم نے اس کو ایمان کے درجے میں لے گئے اور اس پہ اتنا بلیو کر لیا کہ اپنی خوشی کا گھروندہ اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ دیا۔ اٹس ناٹ فیئر، نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس طرح سوچنا چاہیے، یہ سوچنا بہت نامناسب اور بہت ناواجب ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔